23 तारीख को जो इलेक्शन आ रहे हैं KPK में, ये 27वीं आईन के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। आईनी अदालत का कयाम कोई नई चीज नहीं। कुछ दोस्त हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, उनके कुछ सियासी अज़ाइम हैं। तहरीक इंसाफ का एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो हमने फैसला कोई ऐसा नहीं किया कि इन कोर्टों में पेश नहीं होंगे, लेकिन मैं पेश हुआ। सूबा आबादी के साथ बढ़ना चाहिए, ये आइन का तकाजा है। आज हम अपनी शहरी मुज़ाहमत का ऐलान करते हैं। मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो चीज मेरे गले डाल दी है। 23 नवंबर को अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। एक हलके में यानी सिर्फ एक हलके में यानी NA-18 में हरीपुर में उमर अयूब साहब की जगह पर होने वाले बाय इलेक्शन ने सूबे के वज़ीर आला की तलबी तक करवा दी। गो कि वो आज पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। वैसे अली अमीन खान गंडापुर जब वज़ीर आला थे तो इनसे ज़्यादा सख्त बातें किया करते थे। मुझे नहीं याद कि उनको इस तरह कभी तलब किया गया हो कि सब की सिक्योरिटी को उन्होंने ख़तरे में डाल दिया, हालांकि वो अडियाला जेल के गेट तोड़ने की बातें किया करते थे। अगर एक हलके में होने वाला इलेक्शन, NA-18 में होने वाला इलेक्शन इतना बड़ा तनाज़ा पैदा कर सकता है, तो फिर नए सूबों के क़याम का MKM का मुतालबा है। दीगर सियासी जमातों ने भी अपने मंशूर में ये बातें दर्ज कर रखी हैं। तो फिर क्या होगा? MKM तो अब डिटरमिन्ड नज़र आ रही है। और सुहेल आफरीदी साहब भी कह रहे थे उसी जलसे में जहाँ उनकी तलब ही हुई कि मुल्क में अनकरीब कुछ बड़ा होने वाला है। सो हम मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इंतहाई संजीदा सियासतदान मेरे सब मेहरबान आज हमारे रूबरू हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब ने, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और चौधरी दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मरवत साहब, ये आपने तो खैर वोट नहीं दिया था, आपने तो बाइकआउट किया था, एब्सटेन नहीं किया बल्कि मुखालफत में वोट दिया आपने 27वीं आइनी तरमीम में। अब 28वीं आइनी तरमीम की बातें हो रही हैं। क्या वही कुछ आएगा जो NFC में पहले चीज़ें शामिल हुई, निकाली गईं और फिर ये नए सूबों की बात हो रही है? क्या आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। 27वीं आइनी तरमीम में तो मैंने वही किया जो PTI के दीगर मेंबरान ने किया, एब्सटेन किया। यानी वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। जी, बाइकआउट किया। बाइकआउट किया। जहाँ तक 28वीं आइनी तरमीम की जो बातगश्त हैं वो अब यकीनी तौर पर आ रही है। हाँ। और इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं, एक तो NFC अवार्ड पीपल पार्टी जो हैं वो रजिस्ट कर रही है कि NFC के जो शेयर हैं सूबों के वो कम न किए जाए। और मेरा ख्याल है हज़ारों से बिलियन रुपीस जो हैं वो वफाक की मद में वफाक के ज़िम्मे चढ़ चुके हैं सूबों के NFC अवार्ड के। अब वफाक का जो मौक़िफ़ है वो ये हैं, और किसी हद तक मेरा ख्याल है रेशनलाइज करना होगा सूबों को और मरकज़ को कि 1 जुलाई से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो साथ में ये कर्ज़े पे स्टार्ट होता है और ख़त्म भी कर्ज़े पे होता है। फिर तो ये अब 85,000 लगभग अरब जो हैं वो कर्जा चढ़ गई है मरकज़ पे। अब दूसरी तरफ जो है सूबों ने नए दौर के साथ नए रेवेन्यू के वसीले ढूंढ लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता 2 साल में 250 अरब रुपए ज़्यादा जनरेट किए। ये जो अली अमीन खान अपनी तकरीर में आखिरी में कह रहे थे कि 280 अरब रुपए में छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल, और ये हकीकत है। और इस तरह है कि यही कराची सिंध जो हैं वो हमसे भी ज़्यादा मालियाती इसमें जनरेट करने में हमसे भी ज़्यादा आगे हैं। फिर पंजाब बड़ा ज़रख़ेज़ सूबा है। अब सूबों ने जो है एयरलाइंस ख़रीदने की भी तैयारियां की है। जी हाँ। मोटरवेज भी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। तो अच्छी बात है ना, सूबे खुद मुख्तार हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह तमाम सूबों को ये तौफीक दे कि ये नेकी के काम करें। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर ये इतनी अरब रुपए, मेरा ख्याल है कि कम व बेश 20,000 अरब रुपए तो बनते हैं सूबों के मरकज़ के ज़िम्मे।
تو یہ اگر ان کو دیں گے وہ 85 سے 95 نہیں، لیکن ایم کیو ایم تو اب کہتی ہے نئے صوبے بننے چاہیے. نہیں، ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے نا وہ میرا خیال ہے کسی حد تک تھوڑا سا جمہوری ہے. ان کا مطالبہ جو بنیادی ہیں وہ ہیں بلدیاتی پروسیس یا بلدیاتی جو اداروں کو امپاور کرنا نا، امپاور نہیں، پروٹیکٹ کرنا. وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں شک ڈال دیں کہ کوئی صوبہ اپنے بلدیاتی اداروں کو توڑ نہیں سکے گا. وہ اپنی میعاد پوری ہوگی، میعاد پوری کریں گے اور کیئر ٹیکر آئیں گے اور ان کے وسائل پر بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکے گا. یہ ایک اچھا ڈیمانڈ ہے بادی نظر میں، کیونکہ قانون بنیادی طور پہ لوکل باڈیز کے ذریعے جو ہے آپ کو ترقی کا راستہ بتاتا ہے. اور یہ اس میں ہے جہاں تک میں نے سنا 28ویں ترمیم میں بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے اس کی پروویژن آ رہی ہے. اور اسی طرح یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. جی ہاں. اچھا ادھر رکے، میں ذرا قاہرہ صاحب کی رائے لیتا ہوں. آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، قاہرہ صاحب وہ نئے صوبے کی بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ. آپ کی پارٹی نے بھی سینٹ میں، مجھے یاد ہے، جنوبی پنجاب صوبے کا ترمیمی بل پاس کیا تھا. پی ٹی آئی بھی وعدے کرتی رہی، نون لیگ نے بھی پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی ہوئی ہے. تو کوئی غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے ان کا؟ نہیں پرساد صاحب، غیر آئینی کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. ابھی تک تو یہ ایکڈیمک ڈسکشنز ہے، ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے. اسی طرح ایک آج کل ڈسکشن یہ بھی چھیڑی گئی ہے کہ ہر ڈویژن پہ صوبہ بن جانا چاہیے. تو بیسیکلی نئے یونٹ بنانے کا جو مطالبہ ہے یا جو بحث چھیڑی جا رہی ہے، یہ بحث تو بہتر گورننس کے نام پہ ہو رہی ہے. اور وہ بہتر گورننس جو ہے وہ لوکل باڈیز کا ایک مؤثر نظام لا کے آپ اس کا حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے تو اس مطالبے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، آپ اپنا مطالبہ رکھتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، اور اگلے انتخابات کے اندر وہ جماعتیں جو نئے صوبے کے مطالبے کر رہی ہیں ان کو کوئی، ان کی وفاداری پہ کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن وہ الیکشن میں جائیں، اپنے مینیفیسٹو میں رکھیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو بسم اللہ کیوں نہیں بنائیں. نہیں، یہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا، 140A کا کیس بھی ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ سے جیتا تھا. وہ تو پورے ملک کی بات کر رہے ہیں نا، صرف کراچی یا حیدرآباد پہ اپلائی تو 140A نہیں کرتا. جو لوکل باڈیز کا ہے مسئلہ، بالکل اس کو آئینی پروٹیکشن ملنی چاہیے، آئین میں ڈالنا چاہیے. پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے صوبوں کو وسائل جانے چاہیے. جو چیف منسٹر صاحبان یا صوبائی حکومتیں یہ وسائل جو ڈیوالو ہوئے تھے اس پہ، اور اختیار جو ڈیوالو ہوئے اس پہ یہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ اب جو مرکز کے پاس کل ہمارا کلیم تھا کہ مرکز اوپر اختیار لے کے بیٹھا ہوا ہے سینٹرل نظام، اب ہمارے صوبے لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ضلعوں میں ڈیوالو ہونا چاہیے، اور 3 tiers جو ہمارا گورننس سٹرکچر ہے لوکل باڈیز کا، پروونشل اور فیڈرل، یہ مکمل ہونا چاہیے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پروونشل فائنانس کمیشن کو بھی ڈالنا چاہیے اور ان کو بھی پروٹیکشن دینی چاہیے، اور ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہی بہتر نظام ہو سکتا ہے. میں جنرل مشرف کے خلاف تھا اور ہوں ان کے گورننس کے، لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو لوکل باڈیز کا نظام آیا تھا وہ آج تک کے آنے والے نظاموں میں بہترین نظام تھا. اس میں چند ایک خامیاں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوئیں، ان کو ریکٹیفائی کر دینا چاہیے تھا ان کی ریکٹیفیکیشن کے بعد، یا اس جیسا ایک نظام. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر حکومت نیا تجربہ کرے، ہر دفعہ ایک نیا آرڈیننس، ایک نیا قانون سازی ہو جائے. لوکل گورنمنٹ کے نظام کا ایک مستقل چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیں، اور سیاسی جماعتیں اور صوبائی حکومتیں یہ مان لیں کہ ان کو لوکل باڈیز کا نظام لانا پڑے گا، اور یہ آئینی پروٹیکشن کے بغیر نہیں ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. چوہدری صاحب، جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں قاہرہ صاحب، تو مجھے آپ کی وہ پوزیشن بھی یاد آ رہی تھی. قومی تعمیر نو بیورو کے آپ چیئرمین تھے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے. آئین کے پروسیس کی بات کی نئے صوبوں کے حوالے سے. یقیناً آئین کے آرٹیکل 239، اس کی کلاز 4, 3 جو بھی کلازز ریلیونٹ ہیں ان کی قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں. جب آئین اجازت دیتا ہے صوبے بنانے کی تو پھر سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. صرف ایم کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ ان پہ اسٹگما بھی لگتا ہے، وہ اپنی اسٹرگل بھی بتاتے ہیں.
میرے خیال میں بالکل آپ کی بات درست ہے، آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے نئے یونٹ بنانے کا، لیکن ہمیں بہت کلیئرٹی چاہیے کہ ہم نئے یونٹ کیوں بنا رہے ہیں۔ ابھی بتایا جا رہا تھا کچھ مختلف ریسرچ پیپرز میں اور کچھ مختلف تھنک ٹینکس شائع کر رہی تھی اس بحث میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ صوبے بنا دیے جائیں، جیسے کہ ساؤتھ پنجاب میں ایک کوشش کی گئی تھی پچھلی حکومت میں کہ وہاں ایک چیف سیکرٹری علیحدہ کر دیا اور اس طرح سے کر کے۔ لیکن میری صرف یہ بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان سے بیٹھ کے ٹیرنی نہیں ہو سکتی جو آج لاہور سے ہو رہی ہے، وہ بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ چھوٹے صوبے بنا لیں گے، جو دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک ہیں ان میں بھی میونسپل گورننس ہے، ان میں بھی لوکل گورنمنٹس ہیں، تو یہ متبادل نہیں ہے جو سوچا جا رہا ہے کہ چونکہ لوکل گورنمنٹس ہضم نہیں ہوئے ہماری سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پہ ہماری انتظامیہ کو جو کہ فعال بنا دی گئی تھی 2002-2001 کے نظام سے، تو وہ شاید صوبے جو ہیں وہ ہم فورس کر دیں کہ یہ ان کو کرنا پڑے اور انتظامیہ اس کو ہضم کر لے۔ لیکن اس کے باوجود صوبہ کبھی بھی سبسٹیوٹ نہیں ہوتا لوکل گورنمنٹ کے لیے، یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں جو ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ڈویژن ہے، پاکستان میں بے شمار نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں۔ ابھی گجرات کا قائرہ صاحب جہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس کا نیا ڈویژن بنا دیا گیا، تو بے شمار تحصیلیں نہیں بنی ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی گورننس کی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہنی شروع ہوگی۔ تو جب تک آپ ہائرارکیکل ڈیولوشن نہیں کرتے، صرف ہورزونٹل یونٹس بڑھاتے جانا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ گورننس بہتر ہوگی یا جمہوریت کو تقویت دی جائے گی۔ آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو فاٹا کا مرجر تھا، اس وقت یہ تمام بحث جو ہے الٹ چل رہی تھی کہ جی نیا گورنر بنانا پڑے گا، نئی ہائی کورٹ بنانی پڑے گی، نیا چیف سیکرٹری بنے گا، اس کے بعد سارے اخراجات بڑھ جائیں گے، پوری انتظامیہ کہاں سے آئے گی، ٹائم نہیں ہے، انہی کو خیبر پختونخوا کی انتظامیہ دینی پڑے گی اور یہ فاٹا کا مرجر ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری بحث جو ہے اب یکلخت وہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، یعنی اب وہ کیا فاٹا جو ہے وہ علیحدہ صوبہ بن جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یا پاکستان کی انتظامیہ میں کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے حکومت کو تو وہ کالا باغ ڈیم کا نام لے لیتی ہے اور لوگ ورگلا کے اس طرف دھیان لگ جاتا ہے، اور یہاں پھر یہ ایک بہت ہی ڈائبولیکل سوچ ہو سکتی ہے کہ چھوٹے صوبے بنا کے تو اس میں جو شاید کنٹرول کا میکنزم ہے وہ زیادہ آسان سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ ٹرک کی بتی پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ اجازت دیں مجھے بریک کا جی آپ آرگومنٹ پورا کر لیں۔ ایک آخری جملہ، اس میں جمہوریت نہیں بڑھنی، اس میں چیف سیکرٹری بڑھنے ہیں، اس میں آئی جی بڑھنے ہیں، اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بن رہے ہیں، اس میں گورنر ہاؤسز بننے ہیں، اس میں ہائی کورٹس بننی ہے، انتظامیہ بڑھ جانی ہے، جمہوریت بیچاری وہی رہ جانی ہے۔ چلیں ادھر رکیے گا پلیز، میں ناظرین بریک لیتا ہوں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم سہیل آفریدی صاحب کی الیکشن کمیشن میں آج جو طلبی کی گئی تھی، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، صوبے کے وہ سربراہ ہیں، کیا ماجرا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ چودھری قمر الزمان قائرہ صاحب صوبے کے وہ سربراہ ہیں، سہیل آفریدی صاحب، بڑی میجارٹی سے ان کو ابھی لوگوں نے اپنا چیف منسٹر منتخب کیا، 91 ووٹ ملے۔ کیا سہیل آفریدی کو بطور چیف ایگزیکٹو یہ علم نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا، یا وہ روانی میں کہہ گئے؟ دیکھیے سہیل آفریدی صاحب ایک مینڈیٹ کے تحت آئے ہیں، ایک تو ان کو ووٹ ملا ہے، ایک ان کو اسائنمنٹ ملی ہے، اور اسائنمنٹ ان کی ہے کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے۔ ہر وہ ادارہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت ریڈار پہ ہے اور اس کے ساتھ اٹیک ہے، وہ الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے، وہ افواج پاکستان ہو سکتی ہیں، وہ دیگر وفاقی حکومت ہو سکتی ہے، تو یہ اسی کا کوئی شاخسانہ لگتا ہے۔ نہیں، لیکن جس طرح کا انہوں نے بیان دیا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہ کرے الیکشن پروسیس میں، یہ تو اسی طرح کا میننگ تھا۔ ابھی ہم نے سنایا بھی صحیح انہوں نے ایگزیکٹ کیا الفاظ استعمال کیے تھے۔ لیکن اگر انہوں نے یہی کہا، مجھے نہیں پتا، اگر انہوں نے یہی کہا کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں، میں بھی کہتا ہوں۔ اور اگر چیف ایگزیکٹو یہ بات کہے کہ اگر کوئی ملوث ہوا تو وہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہوگا، جی انہوں نے کہا صبح کہیں گے تو شام یہ ہو جائے گا، رات کو کہیں گے تو صبح یہ ہو جائے گا۔
اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو انتظامی مشینری ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے تحت چلی جاتی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ان کا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا تھریٹنگ ایٹیچیوڈ ہو اور الیکشن کمیشن نے اگر ان سے پوچھا ہے, اگر ان کی نیت ایسی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں, تو ان کو وضاحت کر دینی چاہیے. لیکن وہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آپ کے پاس بھی ہے, الیکشن کمیشن نے بھی سوچ سمجھ کے یہ کیا ہوگا, انہیں بھی پتا ہے کہ اس کے اوپر بحث چھڑ جائے گی, اس کے اوپر عدالتی پروسیس شروع ہوگا, کوئی آسانی سے تو نہیں مان لی جائے گی یہ بات. دانیال عزیز چودھری صاحب, علی امین خان گنڈا پور اس سے بھی سخت بیانات دیتے تھے, لیکن جب ان کو ہٹایا گیا تو ایک امپریشن یہ دیا گیا, آن ریکارڈ کہا گیا کہ جی وہ وفاقی حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ قریبی تھے اس لیے ہٹایا جا رہا ہے, وہ ان سے تعاون کیا کرتے تھے. لیکن علی امین کے سخت بیانات کے باوجود ان کو کبھی طلب نہیں کیا گیا تھا. سہیل آفریدی تو ابھی آئے ہیں, ان کو طلب کر لیا گیا. جی میرے خیال میں جو عزائم پی ٹی آئی نے اس کو افریدی صاحب کو چیف منسٹر الیکٹ کروانے کے وقت جو مختلف بیانات تھے, عمران خان صاحب کی بہنوں کا, عمران خان صاحب کا خود, اور پی ٹی آئی نوجوان کو کیوں چنا جا رہا ہے اور یہ نیا خون جو ہے کس لیے لایا جا رہا ہے, اور یہ ایک ٹکراؤ کی شکل میں سامنے آئے ہیں کینڈیڈیٹ بن کے. ابھی تک جو ان کے بیانات آئے ہیں وہ اس بات کی اور تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا اسی قسم کا ارادہ ہے. تو اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا جو چونکہ خیبر پختونخوا میں آج کل بہت حساس حالات ہیں, خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے, اور کچھ آپریشن بھی چل رہا ہے, اس لیے وہ دگنا تگنا معاملہ جو ہے وہ ایک ریڈ زون میں چلتا چلا جا رہا ہے. اوپر سے پھر یہ جو ایک مختلف قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری لوگوں کو برطرف کیا جا رہا ہے مختلف بہانوں سے, اور یہ بائی الیکشنز آ رہے ہیں, اس میں ظاہری بات ہے وہ سارا معاملہ گرمانے کی بات ہے, کیونکہ آپس میں مخالفین اور اسٹریٹ لیول تک آٹومیٹکلی یہ بات چلی جاتی ہے. تو یہ بھی میرے خیال میں کوئی اس چیز کو مطلب رفع دفع کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہی, بلکہ اور اس کو الجھا رہی ہے. ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں, ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ شاید افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ شاید کچھ نہ کچھ حد تک ٹل گئے ہیں, اور اکا دکا کوئی واقعات ہمیں سننے میں آ رہے ہیں, لیکن جو افغانستان کی چالیں ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو معاملات کو سلجھانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مروت صاحب, آپ کے صوبے کا بائی الیکشن ہے اور ایک حلقے میں NA-18 میں عمر ایوب صاحب کی جگہ ان کی محترمہ بیگم صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں, لیکن اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ الیکشن کمیشن نے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ان کو سمن کر لیا, پھر وہ عدالت چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جب سمن کیا ان کو آنا چاہیے تھا؟ پراچا صاحب, وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا نا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, شاید نہیں, سہیل آفریدی صاحب نے کہا اسی جلسے میں کہا کہ ملک میں ان قریب کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہی ہوگا نا, سمن اس کو بھیج دیا, اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا. دیکھیں یہ بیان میں نے ابھی سنا ان کا, 2 دن سے ہم نہیں, آپ بڑا ہونے والا جو ہے اس پہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے تو کچھ اور مجھے تھوڑا شک میں ڈال دیا ہے. واقعی کچھ ہونے والا ہے جیسے سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ ہو یا نہ ہو, نہیں, آپ یہ میرے سوال کا جواب دیں. دیکھیے میں قطع نظر اس کے کچھ ہو یا نہ ہو, یہ بیان میں نے ابھی سنا ہے سہیل آفریدی صاحب کا. 2 دن سے ہم تبصرے اس پہ کر رہے ہیں, کسی نے سنایا نہیں تھا. آپ کا شکریہ, آپ نے سنا دیا. اب میں آپ کو عرض کروں اس میں, تو یہ بیان اگر میں نے سنا ہوتا تو شاید ماضی کی میرے اس میں تبصرہ کچھ اور ہوتا. یہ کہہ رہے کہ جس نے بھی اگر الیکشن کے پروسیس کو پلوٹ کرنے کی کوشش کی, کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی, زور زبردستی کرنے کی کوشش کی, تو اس کو میں سبق سکھا دوں گا. شارٹ الفاظ میں یہ اس کا بیان ہے. یا دن کی سورج نہیں دیکھے گا یا رات کی تاریکی نہیں دیکھے گا. تو یہ بات تو الیکشن کمیشن کو خود کرنی چاہیے تھی نا. میں ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کام تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. نہیں, دیکھیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں صوبائی حکومتوں پہ. اپنے تئیں تو اس کی ایگزیکیوشن کی کوئی پاور نہیں ہے نا. نہیں, ابھی جو امینڈمنٹ 18ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل ڈالا گیا تھا 222 ہے غالباً, 220 21 22 تک, یہ تو الیکشن کمیشن 220 ہے کہ تمام ادارے جو ہیں ان کو معاونت فراہم کریں گے. ایگزیکٹلی, الیکشن کمیشن وہ ٹھیک ہے, لیکن معاونت اور وہی الیکشن کمیشن کی پاورز ہیں جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں اس سلسلے میں ان دی کنڈکٹ آف الیکشن. دیکھیں
وہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن وہ الیکشن بھی ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. وہ بھی یہ آرٹیکل یہ بھی کہتا ہے, 213 یہ کہتا ہے ہاں کہ الیکشن بھی ٹرانسپیرنٹ ہو. سب کچھ آپ کر لیں, الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہ کریں, پھر تو میرے خیال میں کہ آئین کی سب سے بڑی صریح خلاف ورزی تو یہی ہے. اچھا, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان ہے نا, یہ تو بطور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے صوبے میں کسی بھی الیکشن پروسیس میں کوئی اڑبونگ نہ ہو, کوئی جھگڑا نہ ہو, کوئی داندلی نہ ہو. یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور وہ وارن کر رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں کرے گا. تو اس میں غلط کیا ہے؟ آپ ایبزالو کر رہے ہیں چیف ایبزالو کیا؟ اس نے جو بیان دیا ہے اپنے فرائض کے مطابق دیا ہے, یہ اس کا فرض ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اور میرا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا, اس کو تو یہ ان کو دے رہے ہیں نا جو اس پروسیس کو پلوٹ کریں گے, جو دھاندلی کریں گے. انتظامیہ تو انہیں کی ہے, جس کی بھی ہے, ڈی پی او ان کے, ڈی سی ان کے, کمشنر ان کے, یہ ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے الیکشن ہولڈ کرانا ہے, جس میں ریٹرننگ آفیسر ہیں, ٹھیک ہے, جس میں اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں, جس میں پریزائڈنگ آفیسر ہے, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں, اس میں ٹرانسپورٹ کا عملہ ہے, اس میں وہ تمام لوگ جو الیکشن کا انعقاد کر رہے ہیں بشمول ووٹر کے. سب کو یہ ایک میسج ہے کہ بھئی آپ نے ود ان دا ریلیم آف لا رہنا ہے. اس میں غلط کیا ہے کہ اس پہ آپ نے نوٹس جاری کر دیا, وہ آ کے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں بحیثیت صوبے کے وزیر اعلیٰ کے میں نے وارن کیا ہے کہ اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو میں یہ کروں گا. نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو بیان دیا, وہ الٹا میرے گلے میں ڈال دیا گیا. مجھے اجازت دیں ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. چودھری قمر الزمان کارا صاحب, آپ کی مہربانی, کچھ طبیعت بھی ناساز تھی لیکن آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ جو مروت صاحب بات کر رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, اس کی تو اپنی ذمہ داری ہے کہ الیکشن میں اگر کہیں دھاندلی یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کو روکے. وہ اس کانٹیکس میں انہوں نے بیان دیا تھا. پھر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا, طلبی جاری کرنی چاہیے تھی ان کے حوالے سے. میں نے پراچا صاحب سچی بات ہے, وہ ان کا بیان سنا نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو بات درست ہے کہ وہ تو وارن کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو. ہمارے ملک کے اندر الیکشن رگ ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہے ہیں, لہذا اگر وہ کسی ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی خرابی کرنے کی کوشش کی تو میں معاف نہیں کروں گا, تو پھر تو نوٹس نہیں بنتا. لیکن اگر نوٹس الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے تو ان کو سمپل اس کا جواب دے دینا چاہیے کہ میں نے تو یہ بات کہی, معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اچھا, آپ کے خیال میں وہ پشاور ہائی کورٹ کی بجائے وہ الیکشن کمیشن آ جاتے, کہتے ہیں نا کہ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں, قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا, تو یہ بہتر نہ ہوتا ایک عوامی نمائندے آ کے سامنے پیش ہو جاتے؟ زیادہ بڑا کام ہوتا, زیادہ بڑا کام ہوتا. میرا خیال ہے اچھا کیا. جی, میرا خیال ہے وہ اچھا کیا انہوں نے کہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. نہیں تو وہ دیکھیں نا, جو بیان دیے ہیں اس بیان پہ کوئی نوٹس نہیں بنتا ہے, اور یہی پہ وہ گیا ہوگا کہ بدنیت کی بنیاد پہ مجھے نوٹس جاری کیا. جب کسی منصف کو آپ اسمیل کر رہے ہیں کہ جی کوئی بدنیت شامل ہے, تو کس انصاف کا ہوتا ہونا آپ کو نظر آئے گا. لہذا وہ گیا ہے, پشاور ہائی کورٹ دیکھے گی کہ آیا ان حالات میں, اور جو اوور حال ملک میں سینیریو بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن سے جو گلے گریونسز ہیں, ان حالات میں پی ٹی آئی کی چیف منسٹر کو نوٹس دینا بنتا ہے یا بدنیتی پر مبنی ہے؟ نہیں, جو اسٹیٹمنٹس, ایک سیریز آف اسٹیٹمنٹس ہیں فرام دی چیف ایگزیکٹو آف یور پروونس سہیل آفریدی صاحب, اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر جو یہ تو دھمکی بنتی ہے. جیسے وہ آئے, انہوں نے کہا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں, میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں. مثلا کون سا ایک بیان بتا دیں جو آپ کی نظر میں قانون دھمکی بنتی؟ انہوں نے پہلے دن جو بیان دیا, انہوں نے کہا کہ میں تو خان کی محبت میں تو پتہ نہیں کیا کر دوں گا. پھر انہوں نے, ٹھیک ہے, ہاں, اس میں کوئی کیا مطلب ہے, اس میں جرم کرمنالٹی کیا ہے؟ نہیں, ہم انہوں نے کہا کہ عنقریب کچھ بڑا ہونے والا ہے. اب میں تو آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں, یعنی ان کے سارے بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ تو کہیں نہ کہیں آگے رکتا ہے. سیاسی بیانات ہیں, اچھا, اپنی پارٹی کا نیریٹو بتا رہا ہے, ریٹوریکلز ہیں. اور اب یہ جو ہے نا, دیکھیں نا, گزارا ہمیں افہام و تفہیم کی طرف جانا چاہیے. یہ نوٹسز, یہ احتجاج, یہ جلسے جلوس, یہ رگڑے لگانا, یہ گرانا, مارنا, پیٹنا, ان چیزوں کا یہ قوم متحمل نہیں ہو سکتی ہے.
چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ حکومت وقت ہو، سب کو سوچنا چاہیے نا. یہ سب سے اہم بات ہے. چودھری دانیال عزیز صاحب، میرا قانونی نقطہ پہلے تو وہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ملک کا آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارہ ایک طلب کرتا ہے، نوٹس دیتا ہے، تو اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے. آئین اور قانون کی پاسداری یہ کہتی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کے ماضی میں جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کچھ تنازعات ابھرے ہیں مختلف کیسز کے حوالے سے، اس کی وجہ سے شاید بہت سارا جو ایمان ہے یا ٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ ہٹ گیا ہے الیکشن کمیشن سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں جب سپریم کورٹ کے بڑے کلیئر آرڈرز تھے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن آدھا پچادا ہوا اور پھر اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے نا مس کر دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ کافی کلیئر تھی. تو اس پس منظر میں میرے خیال میں شاید ونس بٹن ٹوائس شائے کا محاورہ انگریزی کا کہ ایک جگہ سے جب آپ ڈسے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ ذرا مشتری و شارباش ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں. تو اس میں کلیئرلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ ریکورس اویلیبل تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اگر پیش بھی ہو جاتے آخرکار ہو بھی جائیں گے پیش، میرے خیال میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ، لیکن ایک پروٹیکشن شاید ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. مروت صاحب نے بہت اہم بات کی کہ اب یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے. دھمکیاں، یہ ریڈ یا جو بھی ہمارے ملک میں ایک تقسیم کی وجہ سے چل رہا ہے، آپ کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ خیبر پختونخوا ایک بہت سینسٹیو پروونس ہے، خاص طور پہ ہمارے جو افغانستان کے ساتھ مختلف قسم کے تنازعات چل رہے ہیں، اور وہ کہیں امیجیٹلی ٹلنے کا نام نظر نہیں آتا، کیونکہ افغانستان کی جو حرکات ہیں وہ تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ سب آج بھی آپ دیکھیں اس کو جو طریقے طالبان پاکستان ہے اور مختلف اور وہاں پر جو ٹیررسٹ جماعتیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں دوبارہ سے 1267 جو رولنگ ہے اس کے مطابق دوبارہ سے اجاگر کیا ڈینمارک نے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ پاکستان سارا کا سارا ایک صفحے پہ آ جائے اور اس معاملے کو جو ہے پہلے اپنا انٹرنیشنل ساکھ کو دیکھے اور بعد میں جو اپنے گھریلو معاملات ہیں ان کو اپنا نپٹائے. تو بہتر یہی ہے کہ افہام و تفہیم سے اگر کام چلے تو یہ میرے خیال میں ان حالات میں، جبکہ ٹرمپ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ شاید کوئی انڈیا کو دوسرا حملہ کرنا، جی تو ان حالات میں ہماری مقامی اور اندرونی جو یکجہتی ہے وہی ہماری طاقت کا باعث بن سکتی ہے. ہماری اندرونی لڑائی تو نہیں ہماری طاقت کا باعث بن سکتی. آپ نے بہت اچھی بات کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہو نہیں رہا. یعنی ابھی جو کل پرسوں جو ٹویٹس آئے پی ٹی آئی کے اپنے ہینڈل سے، وہ تو بڑے اور طرح کے ٹویٹ تھے. پھر کیسے یہ فاصلے کم ہوں گے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے نا جن ٹویٹس کی میں بات کروں. میں عرض کروں نا، پی ٹی آئی کو تو مورد الزام اکیلا نہیں ٹھہرایا جا سکتا. خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا، یعنی خواتین ہیں، معمر ہیں، اور آپ ان کو گھسیٹتے ہیں. دیکھیے ہر ایک چیز یہ تو اب اس سے پہلے بھی تو یہ تقسیم تو بہت عرصے سے ہے. کس طرح سے ہم یہ 2022 سے آنورڈ آگے آئے ہیں نا. میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں مصیبت یہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اتنا پانی ان پلوں کے نیچے گزر گیا ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کہ اب افہام و تفہیم جو ہیں ایک تو منزل دور نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر کوئی خواہش مند ہی نہیں ہے افہام و تفہیم کا. یعنی سب نے آگ جلانے میں اپنا حصہ ڈالا ہوا. دیکھیں نا ادھر بھی جو ہیں سب سمجھتے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ تیل ڈال سکو اتنا ہی لیڈر خوش ہوگا. دوسری طرف بھی یہی سوچ ہے کہ جتنا جو ہے گرا سکو تو شاید یہ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ خوش. لیکن جو آج بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا اور میں پیش ہوا. 27ویں ترمیم کی مخالفت یا حمایت یا بائیکاٹ یا ایبسٹینشن اپنی جگہ پہ، لیکن ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اس 27ویں ترمیم کے نتیجے میں آنے والی آئینی عدالت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تعاون آئے گا پھر، یا اس سے ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا یا اس کے ساتھ کام کیا جائے گا؟
گزارش یہ ہے کہ قانون میں ایک کنفیوژن سی پیدا ہوئی ہے کہ جس ادارے کو چیلنج کیا ہے آپ نے جا کے اپنی دادرسی بھی اسی سے مانگنی ہے کہ جی میں آیا ہوں یہ عرضی لے کے کہ آپ غیر قانونی ہیں، اور آپ ان سے پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو غیر قانونی ڈکلیئر کریں۔ دوسری بات یہ وکلاء کی رزق پہ جو ہیں یہ ریت ڈال رہے ہیں، بے شک غور ہیں، اس نے کیسز میں پیش ہونا ہے۔ پی ٹی آئی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اگر کوئی بائیکاٹ کرے گا تو فرق تو وکیل کو پڑے گا، باقی جو لوگ پی ٹی آئی میں ہیں انہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، وکیل جائے گا، اس کا روزگار ہے۔ اب آپ کو یہ رزق بھی ان کا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ رزق کمائیں تو آپ کہیں، دیکھیے میں آپ کو ایک صاف بات کر دوں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اسی کورٹ کے تحفظ کا حلف اٹھا لیا ہے ان جج صاحبان نے، تو لہذا ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ اپنے حلف کو کھائیں گے انصاف کی سربلندی کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ خود شاید اپنے آپ کو امپیچ ہی نہ کرا دیں اس طرح کے عمل سے۔ وہ اب کسے پر ہی نہ ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ وائرز ایگزامن کریں 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کی، یہ بالکل ناممکن سی بات ہے، اور یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اور اب آگے جو ہے 28ویں آئینی ترمیم، دیکھیے آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے ان تمام چیزوں کو چیلنج کرنے کا، وہ ہے عوامی راستہ۔ کشمیر جیسی احتجاج لے کر آ جاؤ، سب آپ سے بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے آئے گا کشمیر جیسا احتجاج آ سکتا ہے، میں ان میں تو ابھی تو کوئی صلاحیت نہیں دیکھ رہا ہوں۔ چل بہت شکریہ جناب شیر عبد الخان مروت صاحب، جناب چودھری دانیال عزیز صاحب آپ نے وقت دیا، جناب چودھری قمر الزمان قاہرہ صاحب آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔